नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, मुल्की सियासत का महवर एक मरतबा फिर से अडियाला जेल बन चुका है, जहां वज़ीर इत्तलात अता तारक का इस हवाले से कहना है कि पीटीआई की पूरी तवज्जो जेल में कैद अपने बानी से रहनुमाई लेने पर है, जबकि दूसरी जानिब जेल ज़राए भी ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान सेहतमंद है और हर आने वाले की उनसे मुलाकात करवाई जाती है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने भी जेल इंतजामिया से रब्ता किया और कहा कि इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं है, वो बिल्कुल सेहतयाब है। सेनेटर परवेज रशीद ने अडियाला जेल को पार्टी हेडक्वार्टर बनाने को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि मुलाकातें सिर्फ अदालती अहकामात के तहत होनी चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मुलाकात न करने पर सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जमा करवा दी है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने पूछा कि आखिर इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा और तमाम अफराद से आइन के लिए खड़े होने की भी अपील कर दी। इसी दौरान वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल के करीब अपने धरने को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर, जो कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हैं, उनका कहना है कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों सेहतमंद है, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का मौक़िफ़ है कि इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पर जेल कानून के मुताबिक सलूक कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख का सबसे वीआईपी कैदी करार दे दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान अपने दौर की तबाही का अंजाम भुगत रहे हैं और हुकूमत की तरजीह इस वक्त मुल्क को संभालना है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम बयानात का तफसीली जायजा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इमरान खान वाकई वीआईपी कैदी हैं और हर सहूलत मौजूद है, तो फिर अहले खाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो अदालत क्यों जा रहे हैं। इसी पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमारे मौजूद मेहमान, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुहेल असगर साहब। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। जी बहुत शुक्रिया जनाब। रुहेल असगर साहब, क्या अडियाला जेल वाकई सियासत का नया हेडक्वार्टर बन चुकी है और क्या मुलाकातों पर पाबंदी कानूनी है या फिर इसे आप सियासी दबाव समझेंगे, और इमरान खान के गिर्द पैदा होने वाली सूरत हाल मुल्क की सियासत को किस समत पर लेकर जा रही है? सर, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? असल पे मैं हम सब एक बात आज तक नहीं समझ पाया। बार बार कहता हूँ कि यार आप अपनी इस तवज्जो को, अपनी इस एनर्जी को यहाँ पे जाया करने की बजाय आप अच्छे अच्छे किस्म के कोई लॉयर एंगेज करो ताकि वो तुम्हें जाके अदलिया से कोई रिलीफ दे। अगर आपके पास कोई इख्तियार है, आप ऐसा कीजिए। आप देखिए जरा जेल मैनुअल में क्या लिखा है। अगर ठीक है तो उसकी मुलाकात कितने दिन के बाद जेल वाले जो हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटर कह लीजिए या उसके जो मुंतजमीन है वो कब करवाते हैं। तो आप सबको एक जैसे ही ट्रीट कर सकते हो ना। आप कोई एक मिसाल तो पैदा नहीं बना सकते ना। और दूसरी बात है कि मेरी जो उम्मीद है, तो मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कभी भी इसमें रुकावट नहीं डालती। जो भी मिलने जाते हैं सब मिलते हैं, मुलाकात भी होती है उनकी। लेकिन ये तो नहीं है कि आप रोजाना की बुनियाद पर एक शख्स जाके उनको मिलना शुरू कर दीजिए, तो हो नहीं सकता, मुमकिन भी नहीं है ना। आपने अपनी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो देखनी है। अब आप देखिए ना, जैसे आप अभी आप फरमा रहे थे कि वज़ीर आला साहब ने, जो केपी के वज़ीर आला हैं, उन्होंने अपना एक धरना रखा हुआ था वहाँ पे। वो अकल की बात करते हैं, ये कोई तरीका तो नहीं, ये सियासत है। अच्छा रोहित साहब, जेब देता है एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में आ रहा है, ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और जो है वो धरना दे रहा है, माहौल खराब कर रहा है, तो क्या इजाजत देता है कानून कोई ऐसी? नहीं सर, मैं वही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। तो तमाशा लगाया हुआ है ना इन्होंने, जानबूझ के तमाशा लगाया हुआ है। और फिर देखिए ये देखिए कि पंजाब गवर्नमेंट की जिसकी ये जुरिडिक्शन है, उनका जरा सब्र देखिए, उनका जरा देखिए कितने पेशेंसली मुकाबला कर रहे हैं। कि उन्होंने अगर वो चाहते तो फोर्स कर सकते थे, चाहते तो वहां पे जबरदस्ती भी कर सकते थे, उठा के बाहर फेंक सकते थे। वज़ीर आला तो है अटक के दूसरी तरफ, इस तरह तो वज़ीर आला नहीं है वो। अच्छा रोहित साहब, तो अगर बानी पीटीआई वाकई मुकम्मल सेहतमंद है और मुलाकातें भी बाकायदगी से हो रही हैं, तो फिर ये खानदान और वकला के इल्जामात, पीटीआई की क़यादत के इल्जामात ही कहाँ से पैदा हो रहे हैं सर? कौन कर रहा है? आदत बन गई हुई है, हजूर ये आदत बन गई है। जब ये हुकूमत में तब भी शोर बजाते थे, हुकूमत में नहीं है तब भी शोर बजाते हैं। असल हकायक की तरफ तवज्जो नहीं देते। देखे ना, मैं
بیشتر مسئلہ یہ کہہ چکا ہوں کہ حکومت کے پاس ایسے کوئی قانونی راستہ نہیں ہے، ان کے پاس جوڈیشل پاورز نہیں ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیں اور آپ کو کہیں جناب آئیے تشریف لائیے، یہ کارپیٹ ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے آپ گاڑی میں چڑھیے اور چلے جائیے. یہ نہیں کر سکتے. اس کا اختیار صرف اور صرف آپ کی عدلیہ کے پاس ہے. تو جائیں عدلیہ کے پاس جائیں، اپنا جا کے وہاں میں موقع پیش کریں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کیا مثال بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا پہلے بھی آپ یہی کچھ کرتے رہے ہیں. جی اب پھر جب آپ حکومت میں تھے تو تب کیا کرتے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا نا کیا کچھ کرتے تھے، کتنا لوگوں کو تنگ کیا جاتا تھا، کتنا ان کا نفقہ بند کیا جاتا تھا، مقدمات بنائے جاتے تھے. تو اب یہ الٹا طریقہ پکڑ لیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کا سامنا کریں، مقدمات کا سامنا کریں. آپ نے کبھی سنا کسی قیدی کو جس کو پسند ہو، دیسی مرغا پسند ہو اور جی وہ دیسی مرغا کھا رہا ہے، جو اس کی پسند کی چیزیں وہ کھا رہے ہیں؟ 3 کمرے رکھے ہوئے ہیں، ایک ایکسرسائز کا کمرہ رکھا ہوا ہے، ایک سٹنگ روم رکھا ہوا ہے، ایک اپنا سلیپنگ روم رکھا ہوا، بیڈ روم رکھا ہوا ہے. مطلب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اور کتنی لیوش لائف گزار رہے ہیں یہاں. یہ تو مجھے بات کے روہیل ساتھ صاحب یہ بہت بڑے انکشافات کر رہے ہیں. اب آپ تو ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے میں حکومت نے بتا رہا 5 ہوں. اسٹار والی سہولیات دی ہوئی ہیں. ایکسرسائز مجھے ایکسرسائز کی مشین مضبوط. میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ اپنی سوچو، پڑھائی کی طرف دو، تاریخ پڑھو، اس خطے کی تاریخ پڑھ لو اور چیزیں پڑھ لو، مطلب اخلاقیات ہی پڑھ لو ہوں تو فائدہ ہو جائے گا. بہت فائدہ ہوگا آپ کے آنے والے کل کے لیے، آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا روہیل صاحب، جیل ذرائع مسلسل یہ بتا رہے ہیں کہ ہر آنے والے کی ملاقات کروائی جاتی ہے، جو بھی لیگل جی بالکل. پروسیجر ہے. پھر علیمہ خان جی کی یہ درخواست توہین عدالت کیوں؟ آخر اس کے پیچھے کیا جواز ہے؟ یہ علیمہ خان بھی تو عمران کی بہن ہی ہے نا. صحیح. خون تو وہی ہے. خون تو وہی ہے. کتنا فرق ہوگا؟ اب میں یہ اکثر کہتا ہوں، یہاں پہ اس ملک میں نہیں، ویسے اس ملک میں جو ہے فساد کے ساتھ ہے. الزام لگانا تو بہت آسان کام ہے نا. آپ الزام لگا دیجیے اور اگلا اس کو کلیئر کرتا پھر چاہیے. آپ نے تو الزام ہی لگانا ہے، لگا دیجیے. علیمہ خان سے پوچھیے کہ آپ نے کتنی دفعہ ملاقات کی ہے عمران کے ساتھ، وہ بتا دے گی آپ کو. یہاں پہ تو عجیب تماشا ہوتا ہے. جوتی پہن کے گئی تھی اور وہ جوتی ان کو میرے خیال میں شاید کوئی لگ رہی تھی، انہوں نے نکال دیا. لوگوں نے یہ کہہ دیا دیکھیں جی علیمہ خان ننگے پاؤں بھائی کی ملاقات کے لیے آئی ہے. اب آپ کیسے کریں گے؟ ان چیزوں کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں؟ اب مجھے آج کوئی بتا رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ خان صاحب کی جو ہے صحت کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کی صحت بہت خراب ہے، جی، ان جو کو بڑا رومرز جو چل خطرہ ہے. رہی ہیں. یار اس ملک میں ریومر جو چلتی ہیں، لیکن کیسے آپ اپنا دیکھیں. میں روہیل اگر صاحب، آپ کو اس کے اوپر حکومت کو بھی تو کوئی لائے عمل بنانا چاہیے. یہ تو سب چیزیں مس انفارمیشن، میری ڈس بات نہیں انفارمیشن آپ کے سمجھے. زمرے میں آ رہی آج ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب آپ قدغن لگا رہے تھے سوشل جی میڈیا پہ جی تو لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہے حکومت، گلا گونڈ رہی ہے. گلا نہیں گونڈ رہی تھی، آپ لوگوں کو ایک راستہ، بہتر راستہ آپ کو دکھا رہے تھے کہ بھئی اس راستے پہ چلیں گے زیادہ بہتر. لیکن یہاں پہ آپ نے سوشل میڈیا کو آپ نیگیٹو استعمال کرنا شروع کر دیا نا. تو گند ہے. آپ نے دیکھ لیجیے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ فیس بک پہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیجیے، کچھ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں آپ کو گند نظر آئے گا. روہیل کیا آپ صاحب، کا یہ کلچر ہے؟ سوشل میڈیا تو جھوٹ کا پرندہ ہے، زیادہ تر جھوٹی خبریں میں ملتی ہیں. وہی عرض کر رہا ہوں نا، جی 99% پہ جھوٹ ہوتا ہے. ہوں لیکن اب افسوس ان لوگوں پہ جو لوگ یہ چیز پھیلاتے ہیں اور جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. جی. سب پتہ ہونے کے باوجود آپ اس چیز کو فالو. اچھا سینیٹر پرویز رشید صاحب کے مطابق جیل کو پارٹی ہیڈ کوارٹر بنانا غیر قانونی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی غیر قانونی ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے جی تو پھر سزا کیوں نہیں دی جا رہی جو جیل کو پارٹی کا ہیڈ کوارٹر بنا کر استعمال کر رہے ہیں ان کو؟ اچھا آپ کو میں نے پہلے بھی جی جی روہیل صاحب. شاید یہ پنجاب حکومت کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بہت بڑا پن ہے. برداشت ہے. میں نہیں سمجھتا یہ اتنا برداشت ہے. ان میں تو برداشت ہے ہی نہیں. اور یہ تو کم شہباز شریف صاحب کی حکومت اور مریم کی حکومت نے تو کمال کر دی ہے. اتنا اگر روہیل صاحب آپ کسی بڑے ایسے عہدے پر ہوتے ہیں یا وزیر اعظم ہوتے
یا پھر آپ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، تو یہ جو ابھی جو کچھ بھی چل رہا ہے اڈیالہ جیل کے باہر آپ کے ہوتے ہوئے اگر ایسا ہوتا تو کن سزاؤں کا انتخاب کرتے ہیں سر؟ میں سر کان مروڑتا ویسے، سچی بات ہے. جی دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، اگر اولاد آپ کی بگڑی ہو نا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کان اس کے مروڑنے چاہیے یار. آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ کیا راستہ دکھا رہے ہیں آپ؟ ہوں اب خدا کے لیے اس ملک کو چلنے دیں، اس ملک کو مضبوط ہونے دیں. ابھی تو آپ پہ اتنی اللہ نے کرم کیا ہے کہ اتنا آپ کا مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا گھرا ہوا دشمن آپ کا، ہوں اتنا نیچ دشمن آپ کا، اللہ کی مدد سے آپ نے ایک سفرو ہوئے ہیں. آپ کو تو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس ملک کو مضبوط کریں. اچھا، آپ کیا سمجھتے میں ہیں یقین کیا بات سکتا اب بھی پاکستان تحریک انصاف کی تمام جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ اڈیالہ جیل کے ہوں؟ اندر سے ہی کنٹرول ہو رہی ہے، یا پھر اڈیالہ کے اندر سے کنٹرول ختم ہو گیا؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ کوئی ایک مجھے بیان دکھا دیجئے، کوئی ایک جلسے کے اندر، کوئی اس میں آپ مجھے یہ کسی کی ایک تقریر ذرا سنا دیجئے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جناب ہم ملک کے غریب عوام کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں، ہم ملک کے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں. آج آ کے یہ ہے کہ جی ہمیں پانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دے. جی کیسے چھوڑ دے بھائی؟ کون چھوڑے گا؟ وہ تو یا سپریم کورٹ چھوڑے گی، ہائی کورٹ چھوڑے گی، یا سیشن کورٹ چھوڑے گی. اب حکومت تو نہیں چھوڑ سکتی. اچھا روہل صاحب، ایک ذاتی سوال ہے، یہ تاثر درست ہے کہ عمران خان آج بھی پاکستان کی سیاست پر اسی طرح سے اثر انداز ہے جس طرح اپنے اقتدار کے دنوں میں ہوا کرتے تھے؟ جب تک وہ اپنے آپ کو بدلے نتیجہ کچھ نہیں لگا، اس کا کچھ نہیں آئے گا. ایک اتنا زیادہ غرور اور تکبر ہے اس شخص میں ہوں کہ میرے خیال میں شاید جب تک وہ ٹھیک نہیں کرے گا، یہ دیکھیں نہیں چلتا. یہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں آتا. اس کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا چاہیے، تھوڑا سا ٹھیک کر لے مطلب اپنے یہ آپ. جو میں نہ مانوں والی جو ان کی پالیسی ہے ان کو یہ ختم کرنی ہوگی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ ختم کر کے آپ نے آپ کو سیاسی دھارے میں لانا چاہیے. ملک کے لیے کام کریں، ملک کے عوام کے لیے کام کریں. بس ٹھیک ہے، آپ مخالفت کیجیے، بس مخالفت مت کیجیے، ہوں اس سے تو کوئی حاصل نہیں ہوگا نا آپ کو. اچھا روہل صاحب، جو پی ٹی آئی کے اور بانی پی ٹی آئی کے بہت بڑے سیاسی حریف سمجھے جاتے تھے، محمود خان اچکزئی، جو کہ اپوزیشن کی اس وقت سربراہی بھی کر رہے ہیں، محمود خان اچکزئی بھی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا. کیا یہ سوال بنتا ہے محمود اچکزئی کی جانب سے؟ نہیں، بالکل نہیں بنتا، بالکل نہیں بنتا. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس مجھے وقت وہی پروپیگنڈا اسپیشلسٹ بن گئے، اپنی گرتی ہوئی سیاست کو بچا رہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کی سیاست تو بیچارے کی ہے ہی نہیں. بس گری پٹی اس کی کبھی کسی کا استعمال کر لیتا ہے، کبھی کسی کا کندھا استعمال کر لیتا ہے. بس وہ کندھا استعمال کرنے کی رہ گیا بس. سر دھمکیاں میرا تو نہیں بڑی خیال بڑی اس کی لگاتے ہیں، ذاتی کوئی وہ سیاست ہے. دھمکیاں ہے بہت جی، بڑی بڑی لگاتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے یار؟ اس عمر میں دھمکیاں ہوتی ہیں اور کیا کر سکتا ہے بندہ. اچھا روہت صاحب، یہ ٹرائی کا سمجھ آتا ہے، ایک جانب قبائلی عوام، ایک جانب ایم ڈبلیو ایم، ایک جانب محمود خان اچکزئی، ماضی کے اتنے بڑے بڑے حریف جن کا کسی بھی چیز کے اوپر آج تک اکتفا نہیں ہو سکا، آج وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو ہے وہ یکجان یک قالب ہوئے ہوئے ہیں. نہیں، یہ آپ نے مثال سنی نہیں نا، یہ حب علی نہیں ہے. یہ بغض معاویہ ہے. بغض علی ہے، حب علی نہیں ہے. صحیح. اچھا یہ بغض ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، محبت نہیں ہے. یہ نظریہ ضرورت اس کو کہا جائے. اور میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے اپنی نظروں سے اس محمود اچکزئی کو، میں نے اپنی نظروں سے گھنٹوں میاں نواز شریف کے لیے انتظار کرتے دیکھا ہوا ہے. میں نے بڑے خود بڑے اپنی قصیدے آنکھوں سے پڑھے دیکھا ہوا. جاتے تھے. بالکل صحیح کہہ میں رہے ہیں آپ. وہی تو کہہ رہا ہوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہمیں یہی تو مصیبت ہے کہ ہمیں اپنا ماضی یاد نہیں رہتا. اچھا روہل صاحب، کیا اس پورے ہمیں معاملے کو آپ سمجھتے ہیں انسانی حقوق کے ایشو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ یہ جو معاملہ ہے یہ انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے اور اس کو سیاسی بیانی کے طور پہ بھی پیش کیا جا رہا ہے. کس والے کو؟ یہ جو کچھ بھی اس وقت اڈیالہ سے ہو رہا ہے اور ان کی صحت کے سر حوالے سے غلط غلط خبریں دی جا رہی ہیں میں اور آپ ان پہ کو بڑا یہ عرض ظلم ہو کر رہا رہا ہوں، ہے، بڑے جو ہے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس وقت. نہیں میں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی وقت اگر آپ کو موقع ملے جی تو آپ جیل مینول جو ہوتا ہے نا وہ اس کو دکھا کے پڑھ لیجیے.
جی جی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کیا کیا اصول و قواعد کیا ہے. کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے کسی قیدی کو اتنی زیادہ آسائش دینی ہے یا اس کو اتنی ریلیف دینی ہے یا اس کی ملاقاتیں تواتر کے ساتھ کروانی ہے. یہ لیکن کہیں بھی نہیں روہیل لکھا. صاحب پھر تو سوال یہ بھی بنتا ہے نا کہ حکومت کیوں اتنی آسائشیں دے رہی ہے، کیوں اس بیرک کو، مطلب وہ ان کے سمجھتی کمروں ہے. کو 5 اسٹار میں یہی تبدیل کر دیا گیا ہے؟ یہ تو میں وہی حکومت کہ آپ خود سے ایک الگ جو ہے وہ روایت قائم کر رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں یہی جواب کر رہا ہوں کہ کیونکہ ان کی سیاست ہی بنتی ہے تو حکومت نہیں چاہتی کہ کسی قسم کا کوئی ایسا ڈبیکل ہو، کوئی ایسی بات ہو، ایسا حادثہ ہو جو کہ آنے والے وقت میں یاد کیا جائے کہ یہ غلط ہوا. میرے اپنے خیال میں یہ حکومت کی نرو امتحان، جہاں پہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ اس کو اگنور کرتے ہیں یا اس سے جی گزر کرنا چاہتے ہیں، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو. قسم کے باتیں کریں، اچھا، مقصد ہی صرف یہ ہو. روہیل صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سب سے وی آئی پی قیدی ہیں. یہ حکومت اعتراف جرم کر رہی ہے ان کو دی جانے والی آسائشوں پہ، یا پھر یہ طنز کر رہی ہے ان کے اپوزیشن کے اوپر؟ نہیں وہ تو وہ آپ کو دیکھیں نا، وہ تو جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں، بالکل درست کر رہے ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ اپوزیشن کو، بلکہ میں پی ٹی آئی کو یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی احسان کیا جا رہا ہے، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جلسوں میں کہا تھا کہ نواز شریف پر میں اے سی اتار لوں گا. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو اے سی اتار رہے تھے، وہ آپ کو اے سی لگا کے دے رہے ہیں. تو کتنا فرق ہے سوچ میں. اب یہ دیکھیے ذرا. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ ہی اچھا سلوک کر رہی ہے اس وقت بانی پی ٹی آئی کے مطلب ساتھ؟ بہتر ہے کہ کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آئے. بس اس لیے وہ میرے خیال میں صبر و برداشت سے کام کر رہے ہیں. مطلب یہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، اسٹیٹ کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا. جی تو اسٹیٹ جب اپنے آ جائے نا ایڈمنسٹریشن کرنے کے لیے تو جی وہ کر لیتے ہیں. وہ پھر ہر قسم کے معاملہ سے نمٹنا جانتے ہیں. لیکن یہ ان کو میرے خیال میں شاید ان کو حکومت کی اس بات پہ ستائش کرنی چاہیے، صحیح. اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو. مطلب اسٹیٹ پھر اس حوالے سے بھی اپنا رستہ بنائے گی جس طریقے سے عدلیہ کو انتظامیہ کے اگر آپ انڈر تنگ کر کریں دیا گے، گیا ہے. اگر آپ جی ہاں، اگر آپ ضرورت سے زیادہ ہی پھر آپ اپنی معاملات کو لے نکلیں، جیسے ابھی آپ نے تھوڑے دن پہلے دیکھا نہیں آپ نے کہ ایک خام خواہ کی یہاں پہ ایک کیا گیا، اسٹیٹ کو للکارا گیا، اسٹیٹ کے سامنے نیا منڈورا کھول دیا گیا. تو پھر دیکھا نا اسٹیٹ نے پھر اپنا ایکشن لیا نا. کدھر گئے؟ ختم ہو گئے سب کچھ، فارغ ہو گئے، بین بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، کسی نے چوں نہیں کی. تو روہیل اس لیے صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ سینئر پولیٹیشین ہیں اور سیزن پولیٹیشین بھی ہیں اور عرصہ دراز سے پاکستان کی سیاست میں بھی ہیں، بڑی اصول کی سیاست کرتے ہیں. اپوزیشن کو سر کوئی مشورہ دینا چاہیں گے آخر میں؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن کے پاس دونوں پلیٹ فارم موجود ہیں، سینٹ کا بھی اور پارلیمنٹ کی. آپ کی جتنی گریوینس ہے، آپ کے جتنے مسائل ہیں، آپ کی جتنی شکایتیں ہیں، آپ اس فورم پہ بات کیجیے اور اچھے الفاظ میں بات کیجیے. دنیا آپ کی بات سنے گی اور حکومت بھی آپ کی بات سنے گی. اور حکومت اگر سمجھتی ہے کہ حکومت جس میں آپ کی مدد کر سکے، حکومت ضرور آپ کی مدد کرے گی. لیکن اگر آپ مطلب اصولوں میں بات کریں نا، آپ یہ آج ایک ہی رٹ ہوتی ہے جی اس کو چھوڑ دیں. کیسے چھوڑ دیں؟ وہ بھی بتا دیں، راستہ بتا دیں. جی اتنے وکیل ہیں آپ کے پاس، مطلب بڑے پائے کے مکلا ہیں آپ کے پاس. آپ ان سے پوچھ لیں بھائی کیا حکومت آپ کو چھوڑ سکتی ہے؟ مطلب باقی آپ کریں وہاں پہ بیان کے ملک کی بات کریں، ملک کے ٹھیک ہے. عوام کی بات کریں، مسائل کی بات کریں، اس کے حل کی بات کریں، لیکن اچھے الفاظ میں، سلجھے ہوئے الفاظ میں، اچھے لہجے میں، تو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک اور ہے. اگر آپ اسی طرح ٹکراؤ کی سیاست کریں گے تو میرے خیال میں آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے روہیل اصغر صاحب، بہت شکریہ اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور اپوزیشن سے بھی رائٹ کہوں گا سر. کہ روہیل اصغر صاحب نے جو مشورے دیے ہیں بہت مفید مشورے ہیں. ہر ذی شعور انسان سمجھتا ہے کہ ٹکراؤ اس سے حل نہیں نکلتے ہیں، بیٹھ کے نیگوسیشن ہوتی ہے، بات ہوتے ہیں. اور ڈائیلاگز جو ہیں وہ اس وقت اسمبلی فلور پہ کرنے چاہیے، وہ ایوان بالا میں کرنے چاہیے اور متعلقہ فورمز پہ بات کرنی چاہیے، نہ کہ سڑکوں پہ ٹکراؤ ہو اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جائیں. ناظرین، ایک جانب تو حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان سب سے بڑے وی آئی پی قیدی ہیں. یہ سمجھنا بھی لوگ چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام چاہتی ہے. کیا
یہ جو ہے وہ حکومتی حلقوں کی جانب سے اعتراف جرم کیا جا رہا ہے یا طنز کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار نزاکت صاحب۔ سردار صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ سردار صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ایک مچھلی بازار لگا ہوا ہے اڈیالہ کے باہر اور بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اڈیالہ سے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، ویسے تو حکومتی حلقوں سے مختلف بیانات آئے ہیں، مختلف حکومتی عہدوں پر موجود جو براجمان جو لوگ ہیں ان کی جانب سے بلند و بانگ باتیں بھی کی گئی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ان دنوں جو ہے وہ جارحانہ سیاست میں بالکل بھی نہیں پڑ رہے، لیکن پھر بھی آج ان کا بیان جو تھا تھوڑا سا جارحانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ کیا یہ حکومت کی جو پالیسی ہے حریفوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہے یا پھر سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا ہے حریفوں کے اوپر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب حکومت ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو ہماری، وہ کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کرتی سی ایم کے پی کی ملاقات کے لیے۔ ملاقات کرنے میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں ملاقات کر کے خدا نخواستہ وہ کون سا کوئی اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا حکومت پاکستان کے لیے یا پنجاب حکومت کے لیے۔ ان کو کھلے دل کے ساتھ ان کو ملاقات کی پرمیشن دینی چاہیے۔ ڈے ون سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، پولیٹیکل کیسز ہیں یا جو جس طرح کے بھی کیسز ہیں، ایک ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ موجود ہے جیل کے اندر، اگر اس کا کوئی سی ایم یا کوئی بھی ان کی پارٹی کا ریپرزنٹیٹیو اگر ملنا چاہتا ہے یا صحیح اس کی فیملی کا کوئی ملنا چاہتا ہے صحیح تو ہے اس سردار میں صاحب، ہمیں بہت ان کو بہت کھلے بہت دل کا بہت مظاہرہ بہت دو کرنا چاہیے بہت نا۔ دو بہت دو رس آپ نے بات کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے، ان کو کھلے لیکن دل کے سردار کھلے صاحب دل کے ساتھ یہ قبول کرنی چاہیے جی، یہ بات نا۔ لیکن سردار صاحب پیپلز پارٹی ایک طرف انسانی حقوق کی علمبردار بھی بنتی ہے، کریڈٹ بھی لیتی ہے، اصولوں پر بھی سمجھوتا نہیں کرتی، تو یہ جو عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی پر واضح موقف پیپلز پارٹی کی طرف سے کیوں نہیں دیا جاتا؟ جس طریقے سے آپ نے ایک اپنا ایک موقف دیا ہے اس وقت، مثبت موقف دیا ہے، تو یہ آپ کی قیادت کی جانب سے کیوں نہیں دیا جاتا سردار صاحب؟ دیکھیں، اس میں کوئی موقف دینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے نا، اس میں کوئی گورنمنٹ کی کوئی اس طرح کی کوئی پالیسی ہونی ہی نہیں چاہیے گڈ اور بیڈ کی کہ اس کو ملانا یا اس کو نہیں ملانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ٹالرنس شو کرنا اور فلیکسیبلٹی شو کرنا اپوزیشن کے لیے۔ ٹھیک پوری ہے۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ظاہر ڈائلاگ کریں گے، ریکنسیلیشن کریں گے، فلیکسیبلٹی شو کریں گے، جس بنیاد کے اوپر ڈائلاگ سٹارٹ ہوتے ہیں، ایک دوسری طرح سے بھی ایک لچک کا مظاہرہ نظر آتا ہے۔ لیکن بہت انفارچونیٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے کون سے ایڈوائزرز ہیں جو ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان سے کے پی کے چیف منسٹر اگر ملاقات کر لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ ساری مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خود اپوزیشن کو ان کی ہائٹ زیادہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے یا کیسے ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، اگر خدا نہ خواستہ یہ سی ایم کے پی کو اگر اجازت دے دیتے تو یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹی وی پروگرام ان کے اوپر تو نہیں ہوتے نا۔ اور کوئی ایشوز ملک کے باقی ایشوز بھی ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی، انتہا پسندی ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت پاکستان اور پنجاب گورنمنٹ کیوں یہ تماشا بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور سارے جتنے پرائم ٹائم کے ٹاک شوز دیکھیں، میں ابھی اس سے پہلے بھی ایک ٹاک شو میں بات کر رہا تھا جی کہ جتنے بھی ٹاک شوز ہو رہے ہیں وہ اس کے اوپر ہو رہے ہیں کہ جی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خود تحریک انصاف کو پروموٹ کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بہرحال ہماری پارٹی کا کلیئر موقف یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو لا ان کو بالکل ان کی ملاقات ہونی چاہیے، اور ان ملاقاتوں کے اوپر دیکھیں، کل نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو اگر وکٹمائز کر رہی تھی حکومت تحریک انصاف کی، تو اگر آج ہمارا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ ویسا ہی رہے گا تو پھر ہم میں اور ان پہ فرق کیا ہے؟ پھر ہم بھی اسی طرح سے انفارچونیٹلی فیشسٹ پالیسی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ حکومت بھی اسی طرح کر رہی ہے۔ مجھے یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان کی ملاقاتیں ٹھیک ہے کیوں نہیں ہو سردار رہی۔ صاحب، پھر ان کی ملاقاتیں اسی سے ڈیفینیٹلی ہونی ریلیٹڈ میں آپ سے چاہیے، ان کی سوال کر لیتا ملاقاتیں۔ ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے وہ دور عمران خان ہو یا پھر دور مشرف ہو، دونوں ادوار میں جو ہیں آپ سیاسی قیدی رہ چکے ہیں۔ میں پیچھے نہیں جاتا، سن 2000 سے پیچھے نہیں جا رہا میں، کیونکہ جتنی قید و بند پیپلز پارٹی نے جھیلی ہے اتنی شاید ہی کسی پارٹی نے جھیلی ہو۔
اگر پیپلز پارٹی جنرل مشرف کے دور میں قیدی رہ چکی ہے اور دور عمران میں قیدی رہ چکی ہے تو پھر کسی بھی قیدی کے ساتھ امتیازی سلوک پر سر آواز آپ کے پلیٹ فارم سے بلند نہیں ہو رہی؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، آپ نے شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنسز ڈے ون سے، جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی ہے، عمران خان پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے، اس کے بعد جو پہلی پریس کانفرنس تھی، میں اس پریس کانفرنس کے اندر موجود تھا. جی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کلیئر ویژن یہ تھا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو توڑنے اور جوڑنے کی سیاست کے ہم خلاف ہیں. صحیح. پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں، دیکھیں میں اس کا کلیئر جسچر آپ کو بتا دوں کہ جب گورنر کے پی کے کراچی میں موجود تھے تو وہاں پہ جی ایک بحران کھڑا ہو رہا تھا سی ایم کے پی کے اوتھ سیریمنی کے لیے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گورنر کے پی کو یہاں سے کراچی سے کلیئر انسٹرکشن دی اور سی ایم سندھ کا جہاز بھی دیا کہ آپ جائیں اور جا کے ان بالکل کا اوتھ لیں. مثبت ہم رویہ تو تھا بالکل. جمہوریت کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی لیڈرشپ ہے، جتنے میڈیا ریپریزنٹیٹیو ہیں، ان کی ساری اگر آپ ٹاک سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم سارے لوگ اس چیز پہ کنونسڈ ہیں کہ گورنمنٹ کو فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کو ریکنسیلیشن کی طرف جانا ٹھیک ہے چاہیے، ڈائلاگ کی ٹھیک ہے طرف ٹھیک ہے. جانا چاہیے، تاکہ ہمارے ملک کے لارجر انٹرسٹ میں کوئی بات ہو نا. اگر ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو ہمارے انویسٹر نہیں آئیں گے، ہمارے ملک کے اندر ریونیو کہاں سے جنریٹ ٹھیک ہے ہوگا؟ ٹھیک ہے. پھر سردار تو صاحب یہی میں بات ہوگی کہ سردار ایک صاحب دوسرے کو میں آپ کی انتقام کا طرف نشانہ بنائیں گے. سردار صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سردار نزاکت صاحب، اس وقت ہمیں پی ٹی آئی کی جانب سے سربلند خان نے جوائن کیا ہے. سربلند صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. جی السلام علیکم، بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سربلند صاحب، آپ کی پارٹی کی جانب سے، آپ کے لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جو کہ کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کی ہم نے مثال دیکھ لی کہ وہ بارہا آئے اور ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. پھر بعد میں جو ہے پروٹیسٹ وغیرہ کی طرف بھی بڑھے، وہ اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا. لیکن جناب، جیل ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر آنے والے کی ملاقات ہوتی ہے. اب ہم کس کی بات پر یقین کریں سربلند صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں خان صاحب نہ صرف پاکستان کے بلکہ عالم اسلام اور دنیا بھر کے سب سے مقبول ترین شخصیت ہیں. اور ایک تو جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا. ان کے ساتھ جی ہماری خواتین ہیں، ہمارے دیگر لیڈران ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ٹھیک ہے. اور بہت سارے ہمارے لیڈرز ہیں جو بے گناہ جیل کاٹ رہے ہیں. اور ان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، عوام کی سول سپریمیسی، قانون کی عملداری اور آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں. جی وہ خان صاحب کو اس وجہ سے کیا، خان صاحب کو امریکہ کی غلامی نامنظور پر کیا. تو یہ جی ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر خان صاحب کو اس کی سزا دی گئی. اب خان صاحب کو سزا میں مزید اضافہ، پچھلے ایک مہینے سے ان کی بہنیں بنا چپل کے اس سردی میں جا کے وہ بیٹھتی ہیں اڈیالہ کے سامنے، اپنے بھائی کی ملاقات کا صرف التجا کرتی ہیں کہ 5-10 منٹ کی ملاقات کرا دے تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ وہ ان کی صحت ٹھیک ہے اور وہ جیل میں بخیریت ہیں. جی اتنی ان کو ساتھ نہیں ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو، ان کی اتحادیوں کو، کہ جی ملاقات کرا سکے. یہ ہم سے بار بار ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، تو ٹھیک ان ہے کی تو ایک ملاقات کرانے کی اوقات نہیں ہے، تو کیا ہمارے ساتھ وہ ڈائیلاگ کی ٹھیک ہے. بات کریں گے؟ سربلند صاحب، میں سردار صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی میں، ان سے بھی جان جی لیتا جی ہوں. میرے دوست ہیں بالکل. سردار صاحب، آپ جواب بعد میں دے دے گا، پہلے میرا سوال ہے، تھوڑا تلخ سوال ہے، آئی ہوپ کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے، کیونکہ ہر پاکستانی کی زبان پر یہ سوال ہے، اور جو پی ٹی آئی سے جو لوگ سافٹ کارنر رکھتے ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں سر، اور تمام جماعتوں سے سوال کرتے ہیں. اگر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ہر فورم پر انصاف اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو کیا عمران خان ان حقوق کے حقدار نہیں؟ اگر کل کو یہی صورتحال، چلے میں نام نہیں لیتا، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے، کسی بھی رہنما کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی رد عمل ہوگا جو اس وقت ہے پی ٹی آئی کو لے کر؟ دیکھیں پہلے میں بات کر رہا تھا، سربلند صاحب پروگرام میں موجود نہیں تھے. میں پھر وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا ہماری ٹاپ ٹو باٹم لیڈرشپ ہو، ہم اس چیز پہ کنونسڈ ہیں اور ہم اس چیز پہ پورا حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ان کی جینوین ریزرویشنز ہیں، چاہے عمران خان صاحب کی فیملی ہو یا عمران خان صاحب کے
پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے، تھرڈ لیڈرشپ ہے، یا ان کے جو لائرز وغیرہ ہیں، ان کی سب کی ملاقاتیں ہونی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں، آپ نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی، جی میں نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ کو دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ چیئرمین صاحب نے کلیئر کہا کہ ہم پاکستان کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہیں، اور جب کے پی گورنمنٹ کی بن رہی تھی، سی ایم صاحب کا ہیلپ نہیں ہو رہا جی تھا، تو بالکل آپ نے چیئرمین ذکر صاحب نے کیا تھا ابھی. یہاں سے گورنر صاحب کو بھیجا کہ جی آپ جا کے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں، میں نہ عمران خان کو کوئی بڑا لیڈر مانتا ہوں، نہ سربلند صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ عالم اسلام اور جی یہ تو چلو ان کی اپنی لیڈرشپ ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن میں بینگ اے فارمر پرائم منسٹر پاکستان اور پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فلیکسیبلٹی شو کرے. گورنمنٹ کی بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے اور بڑا اس کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، تاکہ دیکھیں جب ٹھیک ہے. یہ اپنی فلیکسیبلٹی شو کریں گے، اچھا ایٹیٹیوڈ شو کریں گے، تو ان کی طرف سے بھی اچھا جسچر سامنے آئے گا. ٹھیک میں ہے. آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی، تو پیپلز پارٹی کے جو بہترین مخالف تھے، چودھری برادران کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایم کیو ایم کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایم کیو ایم 2008 میں ہمیں ایم کیو ایم کے دوستوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جو ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی، ہم نے اپنی فلیکسیبلٹی شو کر کے پورے پاکستان کے لوگوں کو ساتھ رکھا. نذاکر صاحب ضرورت آج تھی نا، بھی ایٹین ایک امینڈمنٹ میں جملہ ایم کیو مجھے ایم کی کہنے دے ضرورت دے تھی نا سر. ایک جملہ مجھے کہنے دے ٹھیک ہے دے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج بھی ملک کے اندر سب سے زیادہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آج پاکستان کے ساتھ کوئی بھی سینسیئر ہے، تو جی اس کو چاہیے کہ پی ٹی آئی سمیت تمام پولیٹیکل فورسز ہیں، ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ کا آغاز کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا ملک گرو اپ کر سکے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا ملک شدید کرائسس میں ہے. میں ٹھیک ہے. بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مہنگائی، بے روزگاری جی اور جو اکانومی کے جو راگ چلے، ہمیں بہت سنائے اچھی جاتے ہیں، بات یہ ہے سردار سارے صاحب، فیک. آپ ایڈمٹ کریں، بہت اچھی بات ہے. اور ایڈمٹ کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ واقعی آپ کا قد اور بڑھے گا. اور سربلند صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ کی پارٹی کے پاس عمران خان کے علاوہ اس وقت کوئی بھی فیصلہ ساز موجود نہیں ہے؟ اور اگر آپ کے قائد جیل میں ہیں تو پارٹی اپنا نیا لائحہ عمل خود سے کیوں نہیں مرتب کر رہی ہے، کیوں تیار نہیں کر رہی نیا لائحہ عمل؟ دیکھیں نا، آج ہم نے کراچی میں ایک احتجاج رکھا خان صاحب کی جی صحت کے حوالے سے. بہت سارے ریزرویشن ہیں ملک بھر میں ہمارے ورکرز، سپورٹرز، لیڈران میں. تو آج ہم نے سندھ حکومت کی بات کر رہے ہیں. ہمارے سردار نزاکت صاحب میرے جی دوست ہیں، بہت اچھے ورکر ہیں پولیٹیکل. آج ہمارے اوپر کم سے کم 400-500 پولیس آئی اور انہوں نے جو لاٹھی چارج کیا، ہمارے ورکرز کو زد و کوب کیا، سڑکوں پہ گھسیٹا، بند کیا. حلیم عادل شیخ ہمارے سندھ کے صدر ہیں، ان کو گرفتار کیا، ان کے ساتھ نہتے کئی ورکرز کے اوپر لاٹھی چارج کیا. اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ پریکٹس ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. تو یہ تو سربلند خان، جمہوری اقدار معذرت کے ساتھ، یہ تو جمہوری رویہ نہیں ہے جو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے. یہ بالکل ایگزیکٹلی آج کی تو آپ سے خبریں چلاتے نہیں، میڈیا پہ بلیک آؤٹ ہے. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں نا، جہاں جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، آج پیپلز پارٹی اس وقت جعلی MNA MPs ان کے کراچی میں تحاشا آ گئے ہیں، جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ٹھیک خود ہے جو ہے ٹھیک ہے. جعلی طریقے اچھا سے جیتے سربلند ہوئے. صاحب، جی سب سے پہلے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہم نے وہ تمام خبریں جو ہے وہ آن ایئر کی ہیں جو آپ نے بتایا احتجاج کے حوالے سے. کوئی میڈیا بلیک آؤٹ نہیں ہے، ہمارے ادارے کی طرف سے وہ خبریں تمام کی تمام چلائی گئی ہیں، جس میں آپ کے سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. اچھا سوال میرا یہ ہے سربلند صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، جبکہ آپ کے اپنے رہنما جو کہ سابق وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، بشرا بی بی بھی بالکل ٹھیک ہے. تو کس کی بات کو درست سمجھا جائے جناب؟ دیکھیں، اگر ان کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر ملاقات نہیں ہوئی ہے اور وہ سنی تو سنائی مطلب بات کر رہے ہیں، تو ان کے فیملی کے جو یقین کر ممبر ہیں، سکتے ہیں ان کی سب بات سے پہ؟ زیادہ تسلی تو ان کو ہوگی نا. یہاں تک کہ کل رات 4 بجے محمود خان اچکزئی اور MWM کے سربراہ اور ان کی بہنوں نے یہ راجہ مطالبہ ناظر کیا عباس. CM-CPK نے کہ آپ ایک ویڈیو 5 منٹ کی بنا کے ہمیں لے آئیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے. اگر یہ جو ظلم آپ کر رہے ہیں، یہ جو زیادتی آپ کر رہے ہیں، چلو یہ بھی ہمیں منظور ہے، لیکن
یہ جمہوری روایت، جمہوری کلچر، آج ہم جیل اچھا میں ہیں، آج ہم سربلند اس صاحب، سائڈ پہ ہیں، ہماری بالکل بالکل پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی تو خوب کھل دیکھو کے کل ان کے مخالفت اوپر بھی کی یہ ہے اس بات آ وقت سکتی سردار صاحب نے ہے۔ بھی. سر وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک سوال اور کروں. اگر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے دھرنا اپنا ختم کر دیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے ہیں، نہ پاکستان کی عوام جانتی ہے، کیا یہ پارٹی کی کمزور حکمت عملی سمجھی جائے؟ دیکھیں ایک تو ہم کہیں بھی ہماری جو ہے میٹنگ ہوتی ہے، بالخصوص پنجاب اور سندھ کی بات کروں گا، وہاں پر جو پولیس ہم سے پہلے پہنچ جاتی ہے اور پولیس ہمارے ورکرز کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے، اور پھر ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوتے ہیں یا ٹھیک پھر ہے. عام طور پہ پرچے ہوتے ہیں، تو ہمارے ورکرز کو یا ہماری میٹنگز کو یا ہماری قیادت کو چھوڑ نہیں رہے. ٹھیک ہے ہماری سربلند قیادت صاحب. کو توڑنے کی ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے مال بھی خرچ کیا جا رہا ہے، ڈنڈے کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، بلکہ قانون اور زور کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے سربلند صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سردار رضاکر صاحب بہت شکریہ، آپ دونوں نے پروگرام کے لیے اپنا وقت نکالا. ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ ایک بار پھر ملکی سیاست کا سب سے بڑا محور، سب سے بڑا مرکز بن چکی ہے، اور پی ٹی آئی کے بانی جو اس وقت مختلف مقدمات میں سزا کاٹ رہے ہیں، ان کی صحت، ملاقاتوں اور سیاسی اثر و رسوخ کے حوالے سے بیانات کا طوفان بھی برپا ہے. ایک طرف حکومت اور جیل انتظامیہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان بالکل صحت مند ہے اور ان سے ملاقاتیں قانون کے مطابق ہو رہی ہیں. دوسری جانب عمران خان کے اہل خانہ اور اپوزیشن جماعتیں شکایت کر رہی ہیں کہ ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام جو حقائق ہیں ان سے پردہ ہٹے گا کہ آیا کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.